नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मुमिनीन नाज़रीन, आपको इस बात का इल्म है कि इस वक्त की गुफ्तगू हमारी इस्लाम से मुताल्लिक़ है। हम तमाम मज़ाहिब से तक़ाबुल करने के लिए इस वक्त नहीं बैठे हुए हैं कि हिंदू मज़हब क्या है और सिख क्या है और मतलब यहूदी मज़हब क्या है और मुसलमानों में भी जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़े बने हुए हैं उसमें क्या है, ईसाई क्या है, इससे मुताल्लिक़ मेरी कोई गुफ्तगू। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि चूँकि कुरान करीम में है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम में क्या क्या खुसूसियात हैं, इस पे हमारी आज की गुफ्तगू रहेगी। इस्लाम असलन दीन अक़्ल है, इस्लाम दीन फ़ितरत है। इस्लाम के जितने क़वानीन हैं, शरीयत इस्लाम में जो कुछ हमें मिलता है उन क़वानीन की रोशनी में हम देखेंगे कि चाहे हमारी समाजी ज़िंदगी हो, चाहे घर वाली ज़िंदगी हो, रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी हो, इसमें इस्लाम ने जो क़ानून हमें बताए हैं वो अक्ल की कसौटी पर, वो फ़ितरत की कसौटी के ऊपर कितने खरे उतरते हैं। यहाँ जो बात बताई गई है, जो बात कही गई है, कोई भी किसी भी मज़हब का ख्याल किए बग़ैर सिर्फ़ अक्ल की कसौटी पर अगर कसेगा तो अपने आप समझ में आएगा कि ये बात हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। इंसानी फ़ितरत की बुनियाद पर सोचेगा तो उसे अंदाज़ा होगा कि ये बात हमारे लिए मुफीद है। मसलन छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ले लें कि कंघी करना चाहिए, जेब में कंघा रखना चाहिए, ये सब इस्लाम कहता है। दांत हमें साफ़ करना चाहिए, सुरमा हमें लगाना चाहिए, सर में तेल हमें लगाना चाहिए। हैं बहुत मतलब ज़िंदगी वाली चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। या हमें अगर ज़ौजा का इंतख़ाब करना है या हमारे वालिदैन को मेरे लिए मेरे साथी का इंतख़ाब करना है, चाहे लड़की के लिए लड़का हो चाहे लड़के के लिए लड़का हो, उसमें इस्लामी तालीमात क्या हैं। या जो हमारे ऊपर एतराज़ लगाया जाता है, लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या है कि इस्लाम में एक मर्द को 4 औरतें रखने की ज़रूरत है और एक औरत को 4 मर्द रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 नहीं रख सकती है। ये सब क्या है, ये अक्ल की कसौटी के ऊपर जब समझा जाएगा तो अपने आप समझ में आएगा कि इस्लाम ने इन क़वानीन को क्यों रखा है। पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि ये जो आय करीमा मैंने आपके सामने पेश की, जिसमें कहा जा रहा है अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है, यानी इस्लाम कोई ख़ास मज़हब है जो अल्लाह के नज़दीक यह है पसंदीदा, जिसे हम लोग अपनी ज़बान में तर्जुमा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा मज़हब है, जिसके लिए उसने मुतादिद बल्कि अगर गिनती के लिहाज से देखा जाए तो 1,24,000 पैगम्बर इस्लामी तालीमात के लिए भेजे और बताया कि तुम्हारा क्या काम है, समाज में तुम्हें क्या करना है, लोगों को किस तरह से सुधार पैदा करना है। एक तरफ एक दीन की वजाहत कर दी कि पसंदीदा दीन अल्लाह के नज़दीक दीन वो इस्लाम है। जब एक दीन की वजाहत कर दी गई कि इस्लाम है
تو اپنے آپ عقل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے علاوہ بھی دین ہیں؟ تو فوراً عقل فیصلہ کرے گی کہ جب ایک دین کی وضاحت کی جا رہی ہے اسلام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے علاوہ بھی سماج میں، دنیا میں اور دین ہیں۔ اور دوسری طرف یہی قرآن ہم سے کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا، سورہ کافرون میں جب آخری پارہ پڑھ رہے ہوتے، تیسواں پارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا چاروں کل، بہت سے ہمارے ناظرین کو، مومنین کو یاد رہتے ہیں، چاروں کلوں کی تلاوت ہوتی ہے، تو سورہ کافرون میں ملتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس آیت سے بھی اشارہ مل رہا ہے کہ کم از کم سماج میں دو دین تو ہیں، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا اور ہمارے لیے ہمارا، یعنی دین ہم کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، چاہے تمہارا دین ہو چاہے میرا دین ہو۔ وہاں کافروں سے باقاعدہ بحث، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، تو تم اپنی جگہ قائم رہو، ہم یعنی دین میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں، تم اپنے مذہب پہ، اپنی فکر کے حساب سے، اپنے دین کے حساب سے زندگی میں عمل کرتے رہو، اور ہم اپنے دین کے حساب سے، اپنی شریعت کے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے اپنے اوپر عمل کرتے رہیں، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی قرآن ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جب لوگ آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جسے کہنا چاہیے سورہ بقرہ کی قریب قریب آخری آیات میں ہمیں ملتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ دیکھو، دین میں کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہے، البتہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی وہ پسندیدہ دین ہے جس میں انسان بچشم و تر اپنے آپ پیشانی کو جھکا دیتا ہے، اور جو بات دین اسلام کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بات کبھی کبھی ہم میں سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہاں پہ دین سے مراد ہم میں سے بعض لوگ مذہب اسلام کو ہی لیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور شاید ان کا یہ خیال صحیح بھی ہے، یعنی دین چاہے تمہارا ہو چاہے میرا ہو، ہمیں بھی دین اختیار کرنے کا پورا موقع دیا گیا ہے، آپ کو بھی کون سا دین اختیار کریں گے یہ موقع دیا گیا ہے۔ دین اختیار کرنے میں کسی قسم کی زور و زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے مذہب اسلام کو یعنی دین اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اب شرطیں بہت ساری عائد ہو جائیں گی۔ اب تمہیں سوچنا پڑے گا کہ مذہب اسلام، دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور جو وہ چاہ رہا ہے وہ ہم اگر کر رہے ہیں، یعنی اپنا سر تسلیم کیے ہوئے ہیں، من و ان ماننے کے لیے تیار ہیں، کہیں پر بھی ہم کوئی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، البتہ یہ کہ عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد جب ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا تو اب بہت ساری پابندیاں میرے اوپر آئے۔ جب تک نہیں قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں اختیار ہے، جو چاہے ہم دین اختیار کریں، لیکن اگر ہم نے مذہب اسلام کو پرکھنے اور سمجھنے کے بعد قبول کر لیا تو اب پابندیاں میرے اوپر عائد ہوں گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مذہب اسلام ہم سے کہتا ہے، سمجھاتا ہے، ہمیں آپ کو دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی ماں باپ، اپنے دادا دادی، اپنے گھر کے بزرگوں لوگوں کے کہنے پر مذہب اسلام کو قبول نہ کرو، حتیٰ کہ خدا کو قبول نہ کرو، خدا کو ایک نہ مانو، جب تک کہ تم اپنی عقل کی کسوٹی پر پوری طرح سے پرکھ نہ لو کہ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ احد ہے، یعنی اللہ جو اس پوری کائنات کو سجائے ہوئے ہے اور چلا رہا ہے۔
جب تم عقل کی کسوٹی پر پرکھ لو تب تم کہو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ سوائے اللہ کے، کوئی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے، اور پھر آگے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد ہیں، پھر کہو اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، کیوں؟ اس لیے کہ وہی رسول ہیں جنہوں نے اپنے خدا کو پہچانوانے کے مختلف طریقے اختیار کیے اور بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کون ہے، اور ان کے بعد مولا کائنات انہوں نے بتایا۔ تو گواہی دو محمد اللہ کے رسول، گواہی دو کہ علی رسول اللہ کے ولی اور وصی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہی اللہ کو پہچانوایا۔ اب آپ سوچئے کہ کس کس انداز سے پہچانوایا۔ مشہور واقعہ ہے کہ جناب رسول خدا کے ان کے زمانے میں بہت سارے دشمن تھے، مختلف قسم سے دشمنیاں نکالتے تھے، اور انہی دشمنوں میں سے ایک دشمن ایسا ہے جو ایک موقع پر کہیں پر رسول اللہ کو تنہا دیکھتا ہے، وہ اپنی تلوار نکالتا ہے۔ تلوار نکالنے کے بعد جناب رسول خدا کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ تم کو ہماری تلوار سے اس وقت کون بچا سکتا ہے؟ جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ میرا خدا ہے جو مجھے تمہاری تلوار سے بچا سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ جملہ اس دشمن کے اوپر جو رسول کا دشمن ہے، یہ جملہ کتنا اس کے اوپر اثر کر گیا کہ جیسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا مجھے تمہاری تلوار سے بچا لے گا، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے، زمین پہ آ جاتی ہے۔ جب زمین پہ آتی ہے تو جناب رسول خدا اس تلوار کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کہ تم کو اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ دشمن ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ معافی دے دیں گے تو اس تلوار سے میں بچ سکتا ہوں۔ فوراً جناب رسول خدا کہتے ہیں نہیں، جو خدا مجھے تمہاری تلوار سے بچا سکتا ہے وہی تلوار، وہی خدا تمہاری تلوار سے تمہیں بھی بچا سکتا ہے۔ یہ جملہ اور اس کے اوپر اثر کیا تو فوراً اس نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ اس خدا کا کلمہ پڑھنا چاہیے جو تمہاری بھی جان بچا رہا ہے اور ہماری بھی۔ تو پتہ چلا کہ صرف اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی زبان اور خدا کا علم دینے کے حوالے سے ہی سامنے والا جو خدا کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے، وہ فوراً ہی اسلام کو قبول کر لیتا ہے کہ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ اور بھی بہت سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہوں گے کہ عورت بوجھ لیے ہوئے چلی جا رہی ہے اور آپ قریب پہنچتے ہیں، کہتے ہیں تم بوڑھی ہو، ہم تمہارے گھر تک اس بوجھ کو پہنچا دیں۔ پہنچاتے ہیں تو یہ کہتی ہے میں بوڑھی ہوں، دعا دے سکتی ہوں، اس کی اجرت نہیں دے سکتی۔ اور دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جو اپنے کو رسول کہتا ہے اور اپنے خدا کی بات کرتا ہے، تم اس نوجوان سے بچے رہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو نوجوان میں ہی ہوں، کہ اگر تم ہو اور تمہارا اخلاق ایسا ہے، اسلامی تعلیمات ایسی ہیں، تو بہت جلد مجھے کلمہ خدا کا پڑھوا دو۔
اور بھی بہت سارے آپ کو واقعات ذہن میں ہوں گے کہ مطلب کوڑا پھینکا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ عورت کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تم اس وقت میرے پاس آئے ہو جب بیمار ہو جاتی ہے. کہا نہیں، اسلامی تعلیمات ہیں. کوئی نوجوان اگر اسلام کو قبول کر رہا ہے اور قبول کرنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم کون سی عبادت کریں جو تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہو، تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو. کہا کہ والد تو ہے نہیں، صرف ماں حیات ہیں. کہا ان کی خدمت کرو. اور جب یہ آیا، تعلیم لے کے آیا کہ ہمیں والدین کی خدمت کرنا ہے، تو ماں پوچھتی ہے کہ جب تک تم ہمارے مذہب کے اوپر تھے اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، آج تم اتنی زیادہ خدمت کر رہے ہو جبکہ اسلام کو قبول کر چکے ہو. کہا میرے رسول نے مجھے یہی تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہی تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے. تب آپ نے دیکھا کہ نہ کچھ نہیں، بس اپنا کردار، اخلاق، اور اسی طرح سے اور دوسرے معصومین کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کی گفتگو ختم ہوتی ہے تو یہیں پہ کہ اللہ کو پہچان بات نہیں. اور جب اللہ کو پہچان لیا تو اپنے آپ. اور یہی تعلیمات، اسلامی تعلیمات ایسی اہم تعلیمات ہیں کہ جس کی روشنی میں انسان اگر زندگی گزارتا ہے تو اپنے آپ لوگ اسلام کی تعلیمات پر غور کر کے عقل کی کسوٹی میں اس کو اہم اور مفید سمجھتے ہیں. اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں اتنے لوگوں نے فلاں جگہ مذہب اسلام کو قبول کر لیا، اتنے لوگوں نے قبول کر لیا، اتنے لوگوں نے یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو مسلمان اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انہی کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر، اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر انسان مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مذہب اسلام ثواب بھی دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو تو اس کا خیال رکھنا. وہ یہ کہتا ہے پڑوسی ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کو قبول کیے ہوئے ہو، چونکہ وہ تمہارا پڑوسی ہے اس لیے اس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارا اس کے اوپر حق ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر پڑوسی ہندو ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، کوئی اور مذہب کو قبول کیے ہوئے ہے تو پریشانی میں مبتلا رہے، تم آرام سے زندگی. نہیں، وہ کہے گا کہ پہلے پڑوسی کا حق ہے. اسلام کہے گا کہ پہلے خاندان والوں کا حق ہے. اسلام کہے گا دور والوں کا بعد میں حق آئے گا، پہلے خاندان والے پڑوسی دیکھے جائیں گے. مذہب اسلام جب آدمی قبول کرتا ہے، جب وہ عقل کی کسوٹی پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ بغیر بنانے والے کے کوئی چیز نہیں بن سکتی، تو یہ دنیا بھی کسی نے بنائی ہے. جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ خدا کی حیثیت سے ہو جائیں گے تو ان میں لازمی طور پہ ٹکراؤ ہوگا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو اختلافات ہوں گے تو خون ریزی ہوگی، جانے جائیں گی. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے مذہب کے اوپر رہو، ہم اپنے مذہب کے اوپر. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تمہارے لیے تمہارا مذہب اور ہمارے لیے ہمارا مذہب. اور جتنی باتیں ہم 24 گھنٹے دن میں کرتے ہیں، اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے آپ یہ ہمارے لیے عبادت ہو جاتی ہے. ہم اس لیے نہانے کے لیے چلے گئے کہ اسلام نے کہا ہے اللہ کو مطلب یہ کہ پاکیزگی پسند ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر ہم یہ سچ کہ یہ سوچ کے سر میں تیل لگا رہے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے تو وہ ہمیں ثواب بھی دیتا ہے. دانت صاف کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور خاص چیزیں جو میں نے شروع میں کہا کہ سب سے زیادہ جو مسلمانوں
کے درمیان بھی بعض لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ شادی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر جب زیادہ ہو جائے تب، تاکہ پختگی آ جائے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ وقت ہوتے ہی، جس کو ہم لوگ سماج میں تجربے کی بنیاد پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی گویا خدا کی دی ہوئی مشینری تیار ہوتے ہی شادی ہو جانا چاہیے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے جس گھر میں لڑکی کو یا لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں اس کے ایمان اور اخلاق کو دیکھیے، تب کریے۔ اور شادی کا مقصد ہر مذہب میں صرف اور صرف لڑکے اور لڑکی کے مل جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ نسل کا سامنے آنا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگر شادی کے سال 2 سال کے اندر کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو لوگ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ عمر اگر سماج میں بچوں کی بڑی ہونے لگتی ہے تو لوگ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اور وقت پہ ہو جاتی ہے تو دونوں خوش بھی رہتے ہیں، اور وقت پہ اولاد ہو جائے تو یہ بھی لوگ جو ہے خوشی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر کچھ دیری ہوتی ہے، 1-2 سال گزر گیا ہے، تو اپنے آپ لوگ ادھر ادھر ڈاکٹرز کا اور دوسرے جگہوں کا پتہ بنانے لگتے ہیں کہ وہاں چلے جائیے، یہ کریے، تاکہ، اور شاید اسی روشنی میں، یعنی اولاد کی روشنی میں ہی، جب ہم لوگ عقل کی کسوٹی پہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کو صرف ایک مرد رکھنے کا حق کیوں دیا گیا ہے، اور مردوں کو 4 عورتیں رکھنے کا کیوں حق دیا گیا ہے، یہ بھی عقل کی کسوٹی کے اوپر پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ اگر عورت، لڑکی ایک مرد کے ساتھ ساتھ دوسرا مرد بھی رکھ لے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سال میں 2 اولادیں آ جائیں۔ دوسری طرف مرد، جس کو اسلام نے 4 تک کی اجازت دے رکھی ہے عورتیں رکھنے کی، اگر وہ 5 کیا 100 اور 300 اور 365 جسے کہا جائے اتنی بھی عورتیں رکھ لے تو یہ ممکن ہے کہ 365 یا 100 یا 50 یا 5 جتنی بھی 4 بیویاں رکھی ہے تو اس کے ہاں 4 اولادیں آ جائیں۔ لیکن عورت اگر ایک کے بجائے 2 رکھ لے تو یہ ممکن نہیں ہے، جبکہ مرد جو ہے جس کو 4 تک کی اجازت دی گئی ہے، اچھا اب 4 ہی کی اجازت کیوں ہے، اس پر بھی غور کرنے والا ہے۔ مان لیجئے 2022 شروع ہونے والا ہے، 1 جنوری کو کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ عقد کیا اور اولاد کی خوشخبری اسے ملی، تو میڈیکل سائنس اور سماج اور خود انسان سوچے گا کہ چونکہ اولاد کی خوشخبری مل گئی ہے جو 9 مہینے بعد ہماری گود میں آئے گی، اس لیے وہ دوری اختیار کرے گا۔ جب دوری اختیار کرے گا تو فطری خواہشات اس کی پوری نہیں ہو پائیں گی، اور جب فطری خواہشات نہیں پوری ہو پائیں گی تو وہ غلط قدم اٹھائے گا۔ غلط قدم نہ اٹھائے اس لیے وہ 1 اپریل کو، یعنی 3 مہینے گزر جانے، جب پورا اعلان ہو گیا، پوری خوشخبری مل گئی، تو 1 اپریل کو دوسرا عقد کرے گا۔ اس کے یہاں بھی اگر مان لیے کچھ ایسے ہی ہوا تو 1 جولائی کو وہ تیسرا عقد کرے گا، اور اس کے بعد 1 اکتوبر کو وہ چوتھا عقد کرے گا۔ یہاں پر پہلی جو عورت ہے وہ گود والی ہو جائے گی، بچے والی ہو جائے گی، کچھ دن کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو کے 1 جنوری کو پر 1 جنوری تک وہ پھر تیار ہو جائے گی تاکہ ایک اور اولاد دے سکے۔ اسی طرح سے دیکھا جائے گا تو سال بھر میں یہ جو 4 عورتوں کی بات کہی گئی ہے اس کا تصور، اس کا عقلی بنیاد پر جواب بالکل صحیح سمجھ میں آئے گا کہ مرد کو 4 کی اجازت کیوں دی گئی ہے، یعنی اس طرح سے 4 عورتیں آ جائیں گی، 4 بچے۔ اور ہر مذہب میں ہر ماں باپ، ہر عورت مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی گود میں اولاد آئے، اور
برائیوں سے بچاوے۔ تو یہی سب چیزیں، اور چیزیں بھی ہم لوگ غور کر سکتے ہیں۔ تو ایک ایک چیز جو ہے ایسی عقل کی کسوٹی پہ ہوتی ہے کہ اسلام، مذہب اسلام کو، انسان مذہب اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کوئی اور موقع آیا تو اس کے آگے بھی بات کی جائے گی، اور بنیادی تعلیمات پہ بھی ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔